बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज हम सियासत को इस नहज पर ले आए हैं कि हम एक इदारे को दूसरे इदारे के सामने खड़ा कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो की बात होती है आजकल पीटीएम के अंदर। कहा जाता है जी चादर चार दीवारी की बात करें, औरत की इज्जत की बात करें, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर जो एक महकमा ऐसा है जिसकी इज्जत का किसी को ख्याल नहीं, वो है पाकिस्तान की पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। जो कुछ मज़ार कायद पे हुआ पूरा पाकिस्तान इसको कंडेम करता है, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कंडेम करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल में पूरे कौम के लिए शर्म का मकाम है। और इन दोनों हुकूमतों के लिए, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, हम इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि क्यों सियासत के अंदर स्पेसिफिकली आप पुलिस को लेकर आते हैं और आप मिलाइन करने की कोशिश करते हैं इस पूरी पुलिस फोर्स को। हमने पंजाब के अंदर देखा यही कुछ होता है, हमने दोबारा देखा सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है। आईजीज़ को बदलना हो, ट्रांसफ़र करनी हो, आरपीओस को, डीपीओस को, एक कियोस की सिचुएशन है कि अगर हम इसको बदल लेंगे या अगर हम इनको सर कर लेंगे तो मेरे ख्याल में शायद हम दुनिया में सबसे बड़े फातेह कहलाए जाएं, जो कि एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस पूरे निज़ाम की। जो ये वाक़या हुआ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध को लेकर, क्या ये वाक़या अवॉइड किया जा सकता था? सो इसका जवाब हाँ में है, बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन इसको अवॉइड नहीं किया गया। रिजल्टेंटली वहाँ के तकरीबन 50 के करीब सीनियर अफसरान ने कहा कि हमें आप छुट्टी भेज दें। क्यों? क्योंकि हम इन प्रिवेलिंग कंडीशंस के अंदर काम नहीं कर सकते, और जो कि अंडर लॉ एक बहुत शरीफाना फैसला था जो सिंध पुलिस ने लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कुछ मुशीर, कुछ एडवाइज़र्स बैठकर अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि सिंध की पुलिस में ये खराबी है, वहाँ के आईजी में ये खराबी है, और चीज़ें सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो लोग जो आईजी सिंध के बारे में, जिनका नाम मुश्ताक मेहर है, के बारे में कह रहे थे काफ़ी कुछ, खुदारा जाके पीएमओ जाएं, पीएमओ जाके पूछें कि उनको 22वां ग्रेड आपके ही वजीर आजम ने दिया है, उनको 22वां ग्रेड किसी और ने नहीं दिया। सो अगर उनको सीसीपीओ कराची से ट्रांसफर आउट किया गया था तो आज जब उनको 22वां ग्रेड मिला वो नवंबर 2019 में मिला था। सो फैक्ट्स पहले क्लियर करें और उसके बाद आके लोगों के सामने अपनी दुख दरिया की सच्ची की कहानी सुनाया करें। इस तमाम तर सिचुएशन पे क्या हुआ और इसके बाद क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वेरी सीनियर ऑफिसर डॉक्टर शुएब सडल ने। फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, वन मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नॉमिनेटेड है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, से पहले ये जो कुछ हुआ सिंध के अंदर, हाउ डू यू सी दिस? आप इसके ऊपर इनिशियली व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी? जी, सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल में जरूरी बात है वो तो ये है कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके ऊपर सियासत जो है उसको कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो हमारा 2002 का पुलिस ऑर्डर था वो स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि वी नीड टू डीपोलिटिसाइज द पुलिस। और अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो पोलिटिसाइजेशन बढ़ती गई है कम होने की बजाय। तो अनलेस वी कंट्रोल दिस टेंडेंसी, ये बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी अब इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ये नहायत ज़रूरी चीज़ है कि भाई जो क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं स्टेट के, जिनमें आपके जुडिशरी है, आपके आर्मी है, आपके नैब है, FBI है, पुलिस है, तो इनको पब्लिकली रिडिक्यूल न किया जाए। सही। जहाँ किसी ने गलती की है उनको पनिश किया जाए, और वो पनिशमेंट इस तरह की हो कि जिससे दूसरे जो हैं वो सबक सीखें। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हमने खाली पोलिटिसाइज चीज़ को किए रखना है और जब मतलब हमारे लिए हो तो वो काम गलत भी मेरिट है, और दूसरे के लिए सही काम जो है वो भी
मेरिट के अगेंस्ट है। बिल्कुल तो ठीक। ये मैं समझता हूँ कि कुछ अफरा तफरी की जो फिजा पैदा हुई है, जी इसको हमें समझने की जरूरत है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। ये जो आजकल के हम कहते रहते हैं कि जी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन वारफेयर है, वो यही है बेसिकली कि इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन करें, लोगों का जो फेथ है उस पर वो ख़त्म हो जाए और लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं और एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सामान जो है वो बनता जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं, एक ये चीज़ इस पे काफ़ी डिबेट हुई, उसके बाद काफ़ी लोगों ने भी इस पे डिबेट की, इन स्पाइट ऑफ गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, जितने पुलिस अफसरान थे वहाँ 50 के लगभग, उन्होंने कहा कि जी हम छुट्टी चले जाते हैं। सर ये क्या गलत तरीका है प्रोटेस्ट करने का? जो कुछ वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या व्यू है इसके ऊपर आपका? मंसूर, इस पे एक तो यह है कि अभी चूंकि इंक्वायरी हो रही है तो मेरे ख्याल में वी नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, और क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन जो है वो इंक्वायरी के बाद ही वाजे होगी। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें अभी तक हमें पता चली हैं उसके मुताबिक तो मैं ये कहूँगा कि उनका जो अफसर्स हैं, जो छुट्टियों के दरखास्तें जिन्होंने दी, उनका ये रिस्पांस जो है ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। और क्योंकि इसके अलावा और जो कुछ भी करते वो ये समझा जाता है जी कि ये कोई यूनियन एक्टिविटी कर रहे हैं विच ऑब्वियसली इज अगेंस्ट द लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं करता। तो उन्होंने कहा चलें जी हम अपनी प्रोटेस्ट जो है वो इस तरीके से लाज कर सकते हैं कि जी हमें आप छुट्टी दे दें। तो छुट्टी तो ज़ाहिर है दरखास्त देना और फिर छुट्टी का मंजूर होना, ये दो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं प्रोसेस की। बिल्कुल ठीक है। तो छुट्टी मंजूर होगी तो उसके बाद ही आप काम छोड़ेंगे और जाएंगे। तो छुट्टी अदरवाइज तो राइट है, लेकिन अगर आप उस छुट्टी को मतलब किसी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एंगल में आके तो ये कहें कि जी ठीक हम किसी के हाथों में खेलना शुरू करें, तो वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ठीक, अच्छा सर 1989 के रेंजर्स हैं सिंध के अंदर, सर क्यों, क्या वजह है? आप माशाल्लाह खुद आईजी सिंध रहे, यू हैव हेडेड ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, क्या वजह है कि सिंध पुलिस आज की तारीख तक इतनी इक्विप्ड नहीं हुई? क्योंकि आज भी उनको रेंजर्स की जरूरत है सिंध के अंदर। जी डॉक्टर साहब बताइएगा जरा प्लीज। जी सर, कैन यू हियर मी? जी देखें, रेंजर्स कराची में अब उनको तकरीबन 50 साल हो चले हैं, तो 50 नहीं है तो कम से कम 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। जी एब्सोल्युटली। तो देखने वाली बात यह है कि क्यों पुलिस अभी तक इस काबिल नहीं है कि वो अपना काम खुद संभाले। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि लेस देन 5% केसेस में आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए कि जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं वो आपको किसी सिचुएशन से निकालने के लिए हेल्प आउट करें। ठीक। और लेस देन 1% केसेस में, बल्कि इससे भी कम, हमें आर्मी को बुलाने की ज़रूरत पड़े। तो लेकिन अगर आप पुलिस में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप जो पुलिस का बना हुआ निज़ाम है उसको भी तबाह करेंगे और आए दिन पॉलिटिकल बेसिस पे ट्रांसफ़र करेंगे सीनियर ऑफिसर्स की, और इस फ्रीक्वेंसी के साथ कि एक अफरा तफरी का समा पैदा हो जाए, तो उससे पुलिस का इंस्टीट्यूशन जो कि एक स्टेट का इंस्टीट्यूशन है वो इन सालों में बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। ठीक। और हमें ज़रूरत है कि हम जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड ओवर उनको फॉलो करना सीखें। सर लास्ट चीज मुझे जरा बताइएगा, एक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है इस वक्त जो डैमेज कर रही है इंस्टीट्यूशंस को, मैं बड़ा क्लियर हूं इसको लेकर। ए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हम इस पूरी सिचुएशन से हासिल कर रहे हैं? जी बस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज के ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
وہ اس پہ ایک کنسنسس ایمرج کرنے کی طرف بڑھے کہ جی ہم نے جو لا کی انفورسمنٹ ہے اس میں پالیٹکس کو نہیں لانا. تو اس سے یہ ہمارے جو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیٹ کے یہ بچ جائیں گے, اور اگر یہ بچ جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک پروگریس کرے گا. ادروائز ہم بہت سیریس ایک اسپن میں ہیں, اور اس سے نکلنا جو ہے وہی ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کے لیے ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا, پولیس از ناٹ ایشو کہ جس کو پارٹی پولیٹیکل بیسس پہ کوئی ڈیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو. نیشنل ایشو, اور اس کو پوری نیشن کو مل کے اس کے پرابلمز ریزالو کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. ریسورس پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کو بہتر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ میرٹ پہ کرنی چاہیے, باقی اس کے کام جو ہے وہ ایز پر لا ہونے چاہیے. ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب, تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ ہوں گے تحسین شاہ صاحب, فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں اور ڈائریکٹر جنرل FIE ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, 2 روز قبل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اس کے اندر سندھ کے ہی اسی ایشو کو ڈسکس کر رہے تھے. along with it انہوں نے PDM کو مینشن کیا. تو PDM کو مینشن کرتے ہوئے انہوں نے 4 دفعہ کہا کہ جی یہ لوگ چوروں کے IG ہیں. مجھے بڑا اس چیز کو, I personally felt very insulted once he used the same word جو کہ ایک کمانڈر کا ہے پولیس فورس کے لیے. اور میرے خیال میں صرف ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ IG کا مطلب ہوتا ہے انسپیکٹر جنرل. تو اگر آپ انسپیکٹر نکال کے کچھ اگر یہی کامنٹ ویسے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا آپ کے لیے کیا ریپریکیشنز ہوں گے. سو وی شوڈ ریسپیکٹ آور انسٹیٹیوشن, اینڈ دا پیپل ہو آر ان یونیفارم نیڈ this respect from our politician, may it be the government, may it be the parliamentarians or any other person. Thank you very much جی. میرے ساتھ اس وقت ہیں تحسین شاہ صاحب, فارمر انسپیکٹر جنرل ہیں, ڈائریکٹر جنرل FIE رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. شاہ صاحب, سب سے پہلے مجھے بتائیے گا, یہ جو اس وقت ایک چیلنجنگ سچویشن بنی ہوئی ہے سندھ حکومت میں اور وفاق میں, اس کو کس طریقے سے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, اس کے جو ریپریکاشن ہے یا جو اس کا ایفیکٹ ہے, اور پوری فورس کا مورال بہت ڈاؤن نظر آتا ہے اپیرنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ قاضی صاحب. یہ دیکھیے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور فیڈرل میں PTI کی حکومت ہے. PTI جو ہے وہ سندھ میں اپوزیشن میں ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہے. اب لا اینڈ آرڈر اور پولیسنگ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور انسپیکٹر جنرل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں. تو یہ بڑی ڈیلیکیٹ اور انٹریکیٹ ایک چیلنج ہوتا ہے پولیس کے لیے اس طرح کی سچویشن میں. یہ ماضی میں ہمیں یہ سچویشن پنجاب میں نظر آئی تھی, جب فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی. تو یہ اس طرح سے پھر ٹسل. اچھا, پولیٹیکل ڈفرینسز جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. فیڈریشن کا اور فیڈریٹنگ یونٹ کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ایک بلڈ فیوڈ کے طور پہ اور ایک اس طرح کی دشمنی, جیسے ایک کسی کا جان کی دشمنی ہوتی ہے, اس سطح پر یہ انفارچونیٹلی چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان کے اندر ان کے لیے ایک مشکل بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور ایک اس کے اندر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس میں انہیں کوپ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن جیسے ابھی 18 تاریخ کو PDMA کا وہاں پہ جلسہ تھا. اب پروونشل گورنمنٹ جو تھی وہ اس کی ہوسٹ تھی, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ جی یہ ہو یا نہ ہو یا جیسے بھی ہے. تو یہ ایک جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر ان اداروں پہ آتا ہے, خاص طور پہ پولیس پہ, جس نے ساری مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اور سارا وہ کرنا ہوتا ہے. شاہ صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, اگر میں ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ آف سندھ بات کروں, جہاں پر ابھی میں ڈاکٹر شعیب سڈل سے بھی بات کر رہا تھا, رینجرز کا ایک رول ہے
کیا وجہ ہے آج 30-35 سال ہو گئے ہیں سندھ پولیس اتنی اکوپڈ نہیں ہوئی یا اس کو اکوپڈ کیا نہیں گیا کہ وہ اپنے لا اینڈ آرڈر اور ایسی سچویشنز کو خود مینیج کر سکیں؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر جی؟ جی آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے قاضی صاحب. دیکھیے سندھ کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس کے اندر 3 پلیئرز ہیں بیسیکلی. ایک پلیئر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوتا ہے. تو پولیس جو ہے وہ پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے جس کا کام لا اینڈ آرڈر کے مینٹیننس ہے اور پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائم ہے. اچھا اب یہ سارے کام وہ پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق پولیس کے آئی جی اور چیف سیکرٹری جن کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ساری مشینری اور ایک سیٹ اپ ہوتا ہے یہ لوگ مل کے کرتے ہیں. اچھا یہ ایک بات جاننا بڑا ضروری ہے کہ آئی جی جو ہیں وہ آنسریبل ہوتے ہیں ٹو دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ ٹو دی چیف منسٹر, لیکن وہ کسی اور ادارے کے سبارڈینیٹ نہیں ہوتے, ان کے ماتحت نہیں ہوتے, اور نہ ہی پولیس کسی اور ادارے کی ماتحت ہوتی ہے. ایبسولوٹلی جو پالیسی گورنمنٹ ان کو دیتی ہے اس پالیسی کو وہ ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس کے جو دوسرے پلیئر ہیں کراچی کی حد تک جو میں بات کروں گا وہ ہیں رینجرز. آپ نے کہا 30 سال سے رینجرز وہاں ہیں. اب رینجرز وہاں پہ 12,000 یا 20,000 دو مختلف فگرز آتی ہیں کہ اس کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کا جو میجر ایک چنک ہے وہ تو وائٹل انسٹالیشنز کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے, ہائی ویز پہ ہے, ایئرپورٹس پہ ہے, لیکن ایک پارٹ ہے جو پولیسنگ میں انوالو ہے, اور ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں ان کو پولیسنگ کے اختیارات دیے گئے ہیں, یعنی پاورز آف اریسٹ, پاورز آف سرچ, پاورز آف ریڈ. تو یہ وہ کام جو ہے وہ ساتھ سائملٹینیسلی وہ بھی کر رہے ہیں. تیسرے پلیئر پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پروونشل اسپیشل برانچ گورنمنٹ کے ہوتی ہے, آئی بی جو ہے سول ایک ادارہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ ہے, اور پھر آرمی کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اپنے طور پہ کام کرتی ہیں. اب ان تینوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن عام حالات میں تو بڑی اچھی ہوتی ہے, کوآپریشن ہوتی ہے, کوآرڈینیشن ہوتی ہے, لیکن یہ جو 2 پلیئرز ہیں ان کا رول بیسیکلی ایک سپورٹ رول ہوتا ہے, اور یہ کنسلٹیٹیو پروسیس میں تو یہ ساتھ ہوتے ہیں لیکن ڈیسیژن میکنگ ان کے پاس نہیں ہوتی. ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور اس ڈیسیژن میکنگ کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آئی جی نے اور چیف سیکرٹری نے کرنی. ٹھیک, تو یہ ایک اس طرح کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے کراچی میں, جس کے لیے بعض اوقات کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایونٹ آ جاتا ہے کہ یہ جو پولیسنگ کی جو پاورز ہیں, جو پولیس کی پاورز ہیں, وہ جو ان کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں وہ اب اس میں شاہ صاحب ساری دنیا میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, یہ جو سیکوینس ہوئے سارے ایونٹس کے, اس کے بعد ہم نے دیکھا 2 کمیٹیز, ایک آرمی چیف نے کہا اور کور کمانڈر جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور دوسری جو پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ ایک سائڈ کی سٹوری تو سننے کے وہ بلا بھی لیں گے آئی جی کو اینڈ آل دیٹ, لیکن دوسری پارٹی اگر اس سائڈ پر نہیں آتی تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ آپ کہاں ہوتے دیکھ رہے ہیں جی؟ جی آپ نے بالکل صحیح اس کا یہ انالیسز کیا ہے. یہ انفارچونیٹلی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہے. اس کو سب سے پہلے تو بریک کیا آپ کے جرنلسٹ نے ٹویٹ کے ذریعے, اور ان ٹویٹس کو کسی نے بلیو نہیں کیا. خود ہم بطور پولیس آفیسر ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایگزیجریشن ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا. اچھا اس کا پتہ اس وقت چلا جب آئی جی نے چھٹی کی اپلیکیشن دے دی, اور پھر ان میس اپلیکیشن جو ہیں وہ آ گئی چھٹی کے لیے, حتیٰ کہ ایڈیشنل آئی جیز, ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز اور نیچے ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز تک. اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی, اور اس کے بعد سول سوسائٹی کا ایک ریئیکشن آنا شروع ہو گیا, اور بار کاؤنسلز کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا, اور مختلف ذرائع سے یہ بات سامنے آئی کہ جی آئی جی کو کڈنیپ کیا گیا, انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا, اور ان کو تھرو کوئرشن اینڈ پریشر ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ آرڈرز لیے گئے. اب اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے چونکہ ڈائریکٹلی اپیل کی آرمی چیف کو اور ڈی جی ایس آئی ایس آئی کو, چونکہ آئی ایس آئی کو چونکہ ان کے ادارے جو ہیں اس میں رینجرز اور جو حساس ادارے ہیں ان کا نام آ رہا تھا اور ان کے اوپر یہ بلیم آ رہا تھا, تو انہوں نے یہ ان کو
ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کی انکوائری کور کمانڈر کو اور 10 دن کا اس میں ٹائم دیا. ٹھیک تحسین شاہ صاحب بالکل آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف ٹائم جی. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. تحسین صاحب نے بڑی ہی کنسالیڈیٹڈ بات کی اور بالکل بتایا. اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا یہ تو آبویسلی 10 دنوں کے بعد ہی دیکھیں گے, جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا اور کور کمانڈر کراچی اس کو ہیڈ کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو میرے ساتھ ہوں گے احسان غنی خان, فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا اور نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ابھی میرے ساتھ ہیں احسان غنی خان صاحب, فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ہیں, ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو رہی ہیں, نیشنل کوآرڈینیٹر فار نیکٹا رہی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل فار یور ٹائم. سر نمبر ون, واٹ ایور ہیپنڈ ان سندھ اور ریسپیکٹولی ود دا انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو کہا جا رہا ہے 2 گھنٹے کے لیے, دا ہول نیشن کنڈیمز اٹ اینڈ آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ ریزنٹمنٹ اگینسٹ اٹ. سر تھوڑا سا میں اس چیز کو اب آگے لے کر چلنا چلوں گا. سر ہم لوگ بات کرتے ہیں پولیس ریفارمز کی, ہم بات کرتے ہیں کہ اٹانومی دے جی, اور صدیوں سے باتیں کرتے آ رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی آف ٹینیور دیں. آج کی تاریخ تک ہم اس میں سکسیڈ نہیں ہوئے. وی آر ناٹ سکسیسفل ان دیٹ. وائی سو سر؟ وہ آپ نے شروع جس دوسرا تیسرا لفظ آپ کا یہ تھا کہ ہم باتیں کرتے آ رہے ہیں. ایک امریکہ میں ایک بینڈ ہوتا تھا ٹاکنگ ہیڈز, وہ ہم وہی ہیں, ہم ٹاکنگ ہیڈز ہیں. ہم بات کرتے ہیں لیکن اور پالیسیز بھی بنا لیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہم سیکیورٹی آف ٹینیور آئی جی کی تو بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی سیکیورٹی آف ٹینیور کانسٹیبل کی بھی بات کی ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے ادھر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے اس میں. اسی طرح ہم اٹانومی آف آئی جی کی تو بات کرتے ہیں, ایس ایچ او کی اٹانومی کی ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمیں شوق ہے ریفارم کی کمیٹیز بنانے کا, اور آنیسٹلی دیر از نو تھرسٹ فار پولیس ریفارمس. نہ حکومت میں سوائے ریٹورک کے, سوائے اپوزیشن میں سوائے پوائنٹ اسکورنگ کے. ایون پولیس میں اٹ سیلف ایکسیپٹ پلینگ ٹو دا گیلریز دیر از ہارڈلی اینی تھرسٹ فار ریفارمس. تو وہ ہمیں جب تک وہ تھرسٹ کریٹ نہیں ہوگی, جب تک ہماری پولیٹیکل کلاس میں, جب تک ہماری پولیس میں, جب تک ایون ہمارے عوام میں, ہماری عوام بھی مور دین سیٹسفائڈ ود دی وے تھنگز آر. اگر جو مدعی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کو پامال کرتے ہوئے میرا کام کریں, جو ایکیوز ہے اس کو ہیومن رائٹس کا اور کانسٹیٹیوشن کا اور میرٹ کا خیال ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ تھرسٹ فار پولیس ریفارم, تبھی ہو سکے گا. یہ ریٹورک سے, یہ کمیٹیاں بنانے سے میرا نہیں خیال کہ ہم بہت آگے جا سکیں گے. سر پاکستان تحریک انصاف کا ویو پوائنٹ یہ تھا عمران خان صاحب کا, آبویسلی جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی ان کا تھا ہم پولیس ریفارمز کریں گے. آج 2 سال, 2.25 سال, 2.5 سال ہونے کو آیا. پولیس ریفارمز کا جو, سوری ٹو یوز دس ورڈ, جو جنازہ ہم پنجاب میں نکلنے دیکھتے ہیں وہ میرے خیال میں کہیں پر نہیں. سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے سر, آپ کا مقصد جب پولیس کو I'm sorry to use this word ذاتی ملازم سمجھنا ہے تو آپ اس سے کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر اور ان چیزوں کو اور میرٹ پہ چیزوں کو لے کر چلے؟ اچھا, ایک ہمارا ایشو یہ بھی ہے کہ جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہو, پروونشل پولیس آفیسر ہو, وہ سم ہاؤ وہ ہوتا ہے پرسنالٹی ایگزیکٹلی, یا اس تک ہوتا ہے. کچھ اچھے ریفارمز لوگ شروع کر دیتے ہیں, کوئی کام شروع ہو جاتے ہیں, when the government changes اور when the IG changes تو وہ ساری کی ساری بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. the next man comes in, he thinks کہ اگر میں یہ کام چلاؤں گا آگے تو اس کا کریڈٹ شاید پچھلی حکومت کو یا میرے پریڈیسیسر کو ملے گا, تو میں کیوں یہ کروں. چھوٹی سی بات میں آپ کو, یہ تھوڑا سا اسے ہٹ کے, پچھلی حکومت نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی 2018-23 بنائی. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں اس کو اپروو کرایا. کبھی آپ نے اس کا نام سنا ہے پچھلے 2.5 سال میں کہ وہ کوئی نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یا جو بنی تھی اس کو آپ برش کر کے تھوڑا اپنا کلر اس میں ڈال دیں؟ نو, ہماری یہ پرابلم ہے, سینٹرک ہوتی ہے, پرسنالٹی سینٹرک ہوتی ہے ریفارمز کی اور پالیسیز جو ہماری ہیں.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں تھوڑا سا نیکٹا کو دوبارہ, میں وہ کریپنگ ہوتی ہے میرے اندر, میں کیا کروں سر. نیکٹا بنایا جس مقصد کے لیے گیا تھا, آج صرف یہ ایک تھریٹ الرٹ آیا ہے, اس کے بعد نیکٹا ہم نے سنا ہے کہ جی نیکٹا کا ایک یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا اینڈ آل دیٹ. سر نیکٹا کا کیا واقعی صرف یہی ہے کہ کوئی تھریٹ الرٹ آ گیا, وہ آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو دے دیا اینڈ دیٹس اٹ؟ نہیں, اس کا اگر آپ جو ایکٹ ہے اس میں جو فنکشنز ہیں اس کے, وہ بہت فار ریچنگ ہے. اور یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے یا پہلا ملک نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کا ایک آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کیا گیا اور پھر اس کو, ابھی پرانی بات ہو گئی ہے, اتنے سال تو ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, ابھی تک اس کا کوئی شیپ بننا چاہیے تھا. وہ شٹل کاک کی طرح کبھی پرائم منسٹر آفس میں چلا جاتا ہے, کبھی انٹیریئر منسٹر کے انڈر. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, وہاں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا وہاں پہ اب پرابلم آ گئی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, کہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں اس طرح سے چیزیں. کام ہو رہا ہے. ہاں, جہاں تک تھریٹ الرٹ کی بات آتی ہے, وہ جو اوریجنل پلان تھا وہ یہ تھا کہ تھریٹ الرٹس آئیں گی, ان کو دیکھا جائے گا, ان کو اسٹڈی کیا جائے گا, ان کو کنفرم کیا جائے گا, پھر ان کو آگے مختلف لیولز پہ بھیجا جائے گا. اور یہ ایک انتہائی غلط بات ہے. اس پہ ہم نے ایون when I was there تو ہم نے ایک دو انکوائریز پہ شروع کی تھی کہ ایک تھریٹ الرٹ کیسے نکل گیا, کیسے وہ سوشل میڈیا پہ ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اور اس میں ہم نے بڑا سخت اس پہ کام کیا تھا کہ یہ نہ ہو. اگر وہ کسی پولیٹیکل پرپز کے لیے اس کو لیک آؤٹ کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ ایک غلط بات. ٹھیک, اچھا سر ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ جو سندھ کا ایپیسوڈ ہوا ہے, سوری میں بڑا اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, پلیز تھنک سو, مطلب میں اس کو پورا, بیکاز ہر بندہ اپنے ویو اس کو دے رہا ہے اینڈ یور ویو از ویری پروفیشنل. یہ جو سندھ کا ایپیسوڈ ہوا ہے سر, یہ کیا کوئی سگنل آف چینج ہے, کیا دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو سمرائز اٹ؟ جی دیکھیے, جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ان کے ہیزرڈ ہوتے ہیں, وہاں اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. یہ چھپکے بے عزتیاں تو ہوتی رہتی تھیں پولیس کی مختلف اوقات میں. اور ایک وہ جو آپ نے تہذیب کا لفظ استعمال کیا, وہ ایک تو شاید وہ جو آپ نے لکھا ہے وہ اسپیلنگس بھی اردو کی, مجھے میں اردو دان تو ہوں نہیں, لیکن مجھے تھوڑی غلط لگی ہے. اور تہذیب جو ہے وہ, یا تہذیق وہ ایک تو ہماری عزتیں بالکل کانچ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. پولیٹیشین کی آپ کریں بے عزتی تو اس کو کوئی فرق نہیں, میڈیا کے لوگ کی آپ کی کریں تو کوئی پولیس کی اور اس کی کریں. یہ اس کو تھوڑا سا ہمیں سیریس, اور ایک اس کا میں جو آئی جی سندھ ہے, اب میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جس طرح شرن صاحب نے بھی کہا ہے کہ انکوائری ہو رہی ہے تو وی شوڈ بی لٹل, لیکن خدا یہ وقت کسی پولیس افسر کو, کسی جرنلسٹ کو, کسی سیاست دان کو یہ وقت نہ دکھائے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں پرووربیل مڈ نائٹ ناک آن دا ڈور. انہوں نے جو کچھ کیا, آئی تھنک ہی ہینڈل اٹ ویری ویری ویل. وہ اگر کوئی ریش قدم اٹھاتے تو اس کے بہت, یہ جس طرح سے انڈیا نے اس کو کیا کہ ساری رات فائرنگ ہوتی رہی, دیٹ could actually have happened, اور وہ بہت خطرناک سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی because of foolishness of some people, and because کسی نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا تو اس کو نہیں ہونے دیا. سر لاسٹ 15 سیکنڈز مجھے بتائیے گا, واٹس یور اوپینین, کیا ہونا چاہیے تھا ویری شارٹلی. کیا ہونا چاہیے تھا کا مطلب تو چھوڑے نا, جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہمیں آگے دیکھ, کیا ہونا چاہیے. جی آگے آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ 21st سینچری پولیسنگ کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. 2014 میں امریکن پریزیڈنٹ نے ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائی آن ٹریننگ پولیس فار دا 21st سینچری. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے نا, بس کریں 19ویں اور 20ویں صدی سے نکلیں. اور 21st سینچری پولیسنگ میں دو چیزیں بہت ہی پلرز ہیں اس کی, ایک ہے کمیونٹی پولیسنگ اور دوسرا ہے ٹیکنالوجی. بالکل اس طرف بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. احسان غنی خان صاحب تھینک یو ویری مچ. تحسین انور شاہ صاحب نے کیا تھا, ڈاکٹر شعیب صدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے, بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.